Hello, Assalamu alaikum viewers. I'm Sharmin Akhtar. I'm from Chattogram, Bangladesh, and I'm an assistant head teacher at Orbit Primary School. And I'm also a participant of Rehan AI Teachers Institute 2 month boot camp. जैसे कि आपको पता है कि रेहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट के एक टास्क होते हैं कि हर रोज किसी ना किसी नए बंदे से मुलाकात करना, बातें करना, उनके बारे में जानना। तो आज मेरे साथ मौजूद है नकीबुल्ला खान, जिनकी पाकिस्तान से है। आज हम उनके बारे में जानेंगे, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में सुनेंगे और नए नए तालीम हासिल करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? Walaikum Assalam. Thank you so much, Sharmeen, for inviting me to your podcast for the interview. I am fine. Thank you so much. सर प्लीज टेल मी योर सम शॉर्ट इंट्रोडक्शन। नाम तो मैंने बता दिया है, अब काम बताता हूँ। आई एम प्रिंसिपल ऑफ द एशियन ग्रामर स्कूल पिशेन। मैं माजी में रेहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग बूट कैंप का हिस्सा रहा हूँ एज ए स्टूडेंट, और अब मैं एज ए टीचर ट्रेनर वहाँ पे काम करता हूँ। और एक टेप्टा वालों की एक ट्रेनिंग चल रही है, उसमें मैं बतौर लीड फैसिलिटेटर काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं टीचर ट्रेनर हूँ, मैं टीचर्स को ट्रेनिंग देता हूँ। आई ट्रेन देम अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो फॉर्मल एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन के हवाले से मैं उनको ट्रेन करता हूँ। आई हैव वर्कड विद मैनी ऑर्गेनाइजेशंस and currently I'm working with Rehan Foundation. I have done my master's in education in international relations, IR, and one master is in Islamic studies. And I like cricket. आई लाइक क्रिकेट। हाल ही में बांग्लादेश की टीम आई थी हमारे मुल्क पाकिस्तान। मैंने उनके दो T20s देखे हैं। और मैं शकीब उल हसन को बहुत पसंद करता हूँ। ही इज़ माय फेवरेट, शकीब उल हसन। ही इज़ वेरी फैंटास्टिक प्लेयर एंड बांग्लादेश इज़ माय फेवरेट टीम। थैंक यू सर, माय थैंक प्लेजर। यू सो मच। सर जैसे कि आप जानते हैं कि हम तो बांग्लादेशी हैं, सो आप पाकिस्तान के बारे में कुछ बताएं हमें। पाकिस्तान में 4 सूबे हैं। पाकिस्तान के दारुल खिलाफा का नाम इस्लामाबाद है, और मौसम भी 4 हैं, सूबे भी 4 हैं। मौसम इस वक्त सरमा का पाकिस्तान में चल रहा है। यहाँ की तालीम 3 तरह की तालीम है। एक मदरसा एजुकेशनल सिस्टम, वन इज़ एलीट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, एंड द थर्ड वन इज़ गवर्नमेंट स्कूल्स। सो इसके अलावा पाकिस्तान आपके पड़ोस में है। हमारी सरहदें बांग्लादेश के साथ, चाइना के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ मिलती हैं। और पाकिस्तान में K2 वाक़या है, जो दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ है। हमारे पास जमहूरी निज़ाम तर्ज़ हुकूमत है, वज़ीर-ए-आज़म इसको लीड करते हैं। और पाकिस्तान में हमारे पास बहुत अजीम शख्सियात हैं, जैसे कि रेहान अल्लाहवाला, जो कि एक बहुत ब्रॉड माइंडेड शख्सियत हैं। वो चाहते हैं पूरी दुनिया कामयाब हो जाए। यहाँ पर मदारिस का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जहाँ बहुत से दूसरे ममालिक के लोग आते हैं दीन की तालीम हासिल करने के लिए। और यहाँ पर कंप्यूटर पर बहुत काम हो रहा है। आईटी में एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ भी असेंबल होती हैं। चाय हमें मिलती है बांग्लादेश और श्रीलंका से, और हमें बांग्लादेश की चाय बहुत पसंद है। थैंक यू सो टेक्सटाइल मच। मिल्स बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, मैं जिस शहर में रहता हूँ वहाँ सेब, वी हैव एक्सपोर्ट क्वालिटी सेब, एप्पल्स। और जो अंगूर है वो भी हमारा बहुत बेहतरीन है। जिस शहर में मैं रहता हूँ पिशीन, वहाँ अंगूर भी एक्सपोर्ट क्वालिटी का है। हम उसको बाहर ममालिक में एक्सपोर्ट करते हैं। सेब को भी एक्सपोर्ट करते हैं और पंजाब वगैरह में बेचते हैं, ताकि वहाँ लोग मुरब्बा बनाएं, वापस हमें बेच सके मुरब्बा बना के। तो
کرکٹ میں ہم ایک T20 ورلڈ کپ جیتے ہیں، ایک 50 اوور کا ورلڈ کپ جیتے ہیں۔ ہاکی میں ہم نے 4 ورلڈ کپ تقریباً جیتے ہیں اور چیمپئنز ٹرافی بھی بہت مرتبہ جیتی ہے۔ جو مشہور ہمارے کھلاڑی ہیں، شاہد خان افریدی ہیں، اس میں یونس خان ہے، محمد یوسف ہے، انضمام الحق ہے۔ ہاکی میں عمران رسول صاحب ہیں۔ پاکستان، that is I think enough for Pakistan, about Pakistan. Thank you so much, sir. My pleasure. سر آپ نے پہلے ہی بتائے ہیں کہ آپ ایک ٹرینر ہیں اور ایک ٹیچر بھی ہیں، سو ایسا کون سی چیز جو آپ کو انسپائر کرا کہ آپ اس پروفیشن میں آئیں؟ جیسے کہ بہت سارے پروفیشن ہیں، بٹ آپ نے ٹیچنگ پروفیشن کا کیوں چوز کرے؟ جب میں نے BSc کر لی، گریجویشن کر لی ڈبل میتھ فزکس میں، تو مجھے ایک اسکول کی طرف سے ٹیچنگ آفر ہوئی، پرائیویٹ اسکول۔ میں اس اسکول میں چلا گیا، میں نے وہاں پر کوئی 4 سال کام کیا۔ اس سے پہلے میں انگلش لینگویج ٹیچر تھا۔ تو اچھا، اس اسکول میں کام کرنے کے دوران مجھے آئیڈیا آیا کہ اب مجھے اپنا اسکول بنانا چاہیے۔ تو اس کے بعد میں نے اپنا اسکول بنایا۔ 2006 میں نے اپنا اسکول سٹارٹ کیا اور ابھی تک میں اسی اسکول میں بیٹھا ہوں۔ اس وقت میں جو آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں، میں اپنے اسکول کے آفس سے آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں۔ تو اس کے بعد نئی چیزیں میری خواہش تھی ہم ایجوکیشن میں انٹیگریٹ کر سکیں۔ اس زمانے میں آفس کا زمانہ تھا، آفس 2003، تو ہم نے وہ بچوں کو پڑھایا، ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ کیا اسکول کے اندر، ایجوکیشنل سسٹم کا حصہ بنایا اس کو۔ اس کے ساتھ ہم نے بچوں کو جی میل اکاؤنٹ بنانا اور فوٹوشاپ وغیرہ پہ کام کرانا سکھایا۔ آن لائن کلاسز ہم لیتے رہے 2009-2008 میں۔ پھر مختلف US کی یونیورسٹیوں سے میں جوائن کیا، مختلف US یونیورسٹیوں کو، امریکہ کی مختلف یونیورسٹیوں سے میں نے بہت سے کورسز کیے ٹیچنگ کے حوالے سے اور ٹیکنالوجی انٹیگریشن کے حوالے سے۔ پھر مجھے موقع ملا انگلینڈ جانے کا 2 مرتبہ، جس میں ہمارے ساتھ بنگلہ دیش کے بھی کچھ ٹیچرز تھے۔ ڈھاکہ سے شیخ ابو طالب، وہ ڈھاکہ سے ہیں، وہ ہمارے ساتھ تھے، تو وہ آج تک میرے دوست ہیں۔ کچھ دن پہلے میں نے ان کو انٹرویو بھی کیا۔ تو پھر ہم انگلینڈ چلے گئے اور انگلینڈ میں ہم نے وہاں کے اسکولوں کو وزٹ کیا۔ پھر 5 سال تک میں نے انگلینڈ کے مختلف اسکولوں کے ساتھ کام کیا، اپنے اسکول کو ان کے اسکولوں کے ساتھ لنک کیا۔ 5 سال مختلف پروجیکٹس پہ ہم کام کرتے رہے۔ تو ٹیچنگ کے دوران ہی مجھے بہت ٹیچنگ اچھا لگنا شروع ہوا۔ شروع میں تو آئیڈیا نہیں تھا کہ میں ایک ٹیچر بنوں گا، لیکن جب میں نے ٹیچنگ جوائن کی تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہی وہ فیلڈ ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں اور اسی میں میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ میں آج تک اسی شعبے سے وابستہ ہوں اور وہی پڑھا رہا ہوں اپنے بچوں کو بھی، اپنے علاقے کے بچوں کو بھی، اور پورے پاکستان میں ایز اے ٹیچر ٹرینر کے طور پر میں کام کرتا ہوں۔ تو وہ چونکہ ایڈلٹ ایجوکیشن ہے، تو مجھے بہت خوشی ملتی ہے پڑھاتے ہوئے، چاہے بچے ہوں چاہے بڑے ہوں۔ سر تو بہت دور تک بہت آپ سے بہت کچھ سیکھنے کی ہے۔ سر آپ کو کتنا وقت ہوا اس پروفیشن میں آئے ہوئے؟ شرمین میں 99 سے پڑھا رہا ہوں، کوئی 26 سال پڑھاتے ہوئے میرے گزر چکے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ 99 میں میں نے BSc بھی کی اور 2013 سے میں ایڈلٹ ایجوکیشن پہ کام کر رہا ہوں، ٹیچرز کو ٹرین کر رہا ہوں 2013 سے۔ تو حال ہی میں نے کراچی کے ایک یونیورسٹی میں انگریزی زبان آن لائن ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں اس پر ٹریننگ دی وہاں کے پروفیسرز کو، ٹیچرز کو۔ تو ایز اے ٹیچر ٹرینر اب میں بہت انجوائے کر رہا ہوں اپنی لائف اینڈ میں اپنے اللہ کا بہت شکر گزار ہوں جس نے مجھے اس پیشے کے ساتھ وابستہ رکھا، اور میں چاہتا ہوں میں اپنا سفر اسی شعبے کے ساتھ وابستہ رکھوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کرتے ہیں تو دوسری پارٹیوں سے ہمیں نفرت لگتی ہے، ہمیں نفرت ہو جاتی ہے۔
جب آپ ملکی سیاست کرتے ہیں تو آپ کو دوسرے ممالک کے ساتھ نفرت ہوتی ہے. جب آپ مذہب کی سیاست کرتے ہیں تو آپ کو دوسرے مذاہب کے ساتھ نفرت ہوتی ہے. جب آپ دوسرے ایسے بہت سے شعبے ہیں جس کو آپ اختیار کرتے ہیں تو دل میں ایک اکتاہٹ سی محسوس ہوتی ہے. اب دل کو اللہ تعالیٰ نے نفرت کے لیے تو پیدا نہیں کیا، دل کو تو اللہ نے محبت کے لیے پیدا کیا ہے. دل کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے بارے میں اچھا خیال کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اس کو وسعت دی ہے دل کو. تو ٹیچنگ ایک ایسا پیشہ ہے، چاہے آپ کی کلاس میں مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو، چاہے معذور بچے ہوں چاہے صحت مند بچے ہوں، چاہے اردو بولنے والے ہوں چاہے پشتو بولنے والے ہوں چاہے انگریزی بولنے والے ہوں، آپ تمام کے تمام کی کامیابی چاہتے ہیں. آپ نہیں چاہتے آپ کے کلاس میں بیٹھے ہوئے بچے کوئی ناکام ہو جائے. آپ ان کو سکلز بھی سکھاتے ہیں، آپ ان کو زبانیں بھی سکھاتے ہیں، آپ ان کو میتھس، اردو، سوشل اسٹڈیز، یہ تمام چیزیں آپ سکھانا چاہتے ہیں. تو مجھے ٹیچنگ اس لیے زیادہ پسند ہے کہ اس میں تفریق نہیں ہے، کوئی فرق ہم محسوس نہیں کرتے. اس میں ہم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، اور ہم چونکہ انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے سب سے پہلے. تو اس لیے مجھے یہ پیشہ بہت پسند ہے کہ اس میں نفرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس میں آپ کی خواہش ہوتی ہے جو کمزور بچے ہیں وہ بھی کامیاب ہو جائے، اور جو اچھے بچے ہیں وہ اور بھی زیادہ کامیاب ہو جائے. یہ وہ چیز ہے جس نے مجھے اٹریکٹ کیا. ایک بات. دوسری بات، مجھے پڑھانے میں ہمیشہ نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے. میں خود آج کل سیکھ رہا ہوں، میں کوئی پڑھا ہوا نہیں ہوں. میں جب بچوں کو پڑھاتا ہوں تو جو کمزور بچے ہیں ان کے لیے الگ طریقہ کار اپنانا پڑتا ہے، جو ذہین بچے ہوتے ہیں ان کے لیے الگ طریقہ کار اپنانا پڑتا ہے، جو میڈیوکر ہوتے ہیں درمیانہ درجے کے بچے ان کے لیے الگ طریقہ کار اپنانا پڑتا ہے. کچھ بچے باتونی ہوتے ہیں، زیادہ کلاس کو غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مغلوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے الگ طریقہ کار اپنانا پڑتا ہے. تو اب یہ تمام طریقے سیکھنے پڑیں گے کیونکہ ہر طرح کے بچوں کو ڈیل کر. اب جب میں ٹرینر بنا ہوں تو چونکہ وہ ایڈلٹس ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں، ان کو پہلے سے بہت چیزوں کا پتہ ہے، تو اب مجھے مزید سیکھنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ اب ایڈلٹس کے ساتھ کام کرتے ہوئے آپ یہ خیال تو نہیں کر سکتے کہ میرے سامنے بچے بیٹھے ہیں یہ کوئی بات نہیں کریں گے. وہ ضرور بات کریں گے، وہ آپ کو چیک کریں گے، آپ کو سوال کریں گے، سوال پوچھیں گے آپ سے. تو اس لیے ہمیشہ مجھے ٹیچنگ میں نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے، اور میں مجبور ہوتا رہتا ہوں کہ میں مزید چیزیں سیکھوں، میں اور آگے بڑھوں. یہ ٹیچنگ میں وہ چیز ہے. یعنی ٹیچنگ مجھے کبھی یہ نہیں کہتی کہ دس از انف، کہ بس آپ کو بہت چیزیں آ گئی ہیں، آپ 26 سال سے پڑھا رہے ہیں، ابھی آپ بہت بڑے استاد بن چکے ہیں، اب بس کریں. نہیں، ہمیشہ نئی نئی چیزیں سیکھتا رہتا ہوں، اور مجھے بالکل محسوس ہی نہیں ہوتا. ابھی میں نے آپ کو بتایا 26 سال سے پڑھا رہا ہوں. میں خود ابھی سوچ رہا تھا کہ اچھا 26 سال مجھے ہو گئے پڑھاتے ہوئے، تو بہت بڑا عرصہ گزر چکا ہے. یقین کریں مجھے نہیں لگتا مجھے 1 سال بھی ہو گیا پڑھاتے ہوئے، کیونکہ میں اب بھی لرننگ میں لگا ہوا ہوں، اب نئی نئی چیزیں سیکھ رہا ہوں. تو میں اب بھی اسٹوڈنٹ ہی ہوں. اب میرے ایک استاد ہیں انگلینڈ سے، ان کا تعلق ہے پیٹر ہال جونز. وہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹیچنگ نہیں ہے دنیا میں، آپ چاہے ٹیچنگ کر بھی رہے ہیں تو آپ لرننگ کر رہے ہیں، آپ ٹیچنگ میں بھی سیکھ ہی رہے ہوتے ہیں. بہت چیزیں آپ صحیح سیکھتے ہیں، بات ہے. نئے طریقہ کار سیکھتے ہیں، لیسن پلاننگ کے نئے آداب سیکھتے ہیں، ایس ایل اوز سیکھتے ہیں کہ اب اس سبق کے لیے کیا ایس ایل اوز ہیں، اس کے لیے کیا ایس ایل اوز ہیں. تو چونکہ ہم سیکھتے رہتے ہیں تو اس لیے ہم تمام لرنرز ہیں. اور یہ چند چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بہت زیادہ پسند ہیں ٹیچنگ کے حوالے سے. And that is why I chose to be a teacher. سر آپ کی جرنی سن کے مجھے بہت 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 اچھا لگا. سر آپ تو بہت لمبے عرصے سے اس پروفیشن میں ہیں، بہت سارا ٹائم میں بہت سارے چیلنجز بھی آئے ہوں گے، تو وہ آپ کیسے چیلنجز کیا تھے اور وہ آپ کیسے اوور کم کریں، ذرا یہ مجھے بتاتے ہیں. اچھا، سب سے بڑا چیلنج ہمیں جو درپیش ہے وہ ہے پیرنٹس کو ڈیل کرنا. اچھا، کچھ ماضی میں مجھے ابھی ایک واقعہ یاد آیا. ماضی میں ہمارے اسکول کا ایک طالب علم تھا جو پڑھنے میں بہت کمزور تھا. تو ہماری لاکھ کوششوں کے باوجود ہم ان کے ساتھ جتنی محنت کرتے تھے، وہ بچہ چونکہ کم عمر تھا تو سیکھنے میں ان کو دقت ہو رہی تھی.
اچھا، ان کے والد صاحب ایک دن آئے تو میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اچھا جب سیب کا درخت کوئی ہوتا ہے اور اس پہ سیب آنا شروع ہوتے ہیں، آپ نے شرمین سیب کا درخت دیکھا ہے؟ صرف قدر پریکٹیکلی میں نہیں دیکھی ہوں میں ابھی. اوکے رائٹ. جب کسی درخت پہ پھل آنا شروع ہوتے ہیں اور پھل بھاری ہوں تو پھر ہم کیا فرض کریں، یہ درخت کی شاخیں ہیں جس پر پھل، تو ہم نیچے سے اس کو سپورٹ دیتے ہیں کہ کہیں یہ شاخ نیچے گر نہ جائے. ٹھیک، یہ Yes. سپورٹ دے دیا. اب کوئی اگلا کوئی شاخ ہے اس پر بھی پھل آنا شروع ہو گئے ہیں، تو اب یہ نیچے کی طرف جھکنا شروع ہو جائے گا وزن کی وجہ سے، پھلوں کے وزن کی وجہ سے. تو ہم پھر کیا کرتے ہیں، ہم اس کو ایک الگ سپورٹ دے دیتے ہیں، یہاں سے بھی سپورٹ، یہاں بھی سپورٹ، یہاں بھی سپورٹ، تاکہ یہ پھل نیچے گر نہ جائیں. تو اچھا، اب جو ہمارے بچے ہیں یہ درخت کی مانند ہیں، یہ جیسے جیسی چیزیں سیکھتے رہتے ہیں تو ان کو بوجھ محسوس ہوتا ہے. میتھ الگ سیکھ رہے ہیں، سوشل اسٹڈیز الگ سیکھ رہے ہیں، سائنس سیکھ رہے ہیں، اردو، انگریزی، پتہ نہیں کیا کیا سیکھتے ہیں. تو اب ہمیں ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، ہمارے پیرنٹس کیا کرتے ہیں، وہ بچوں کو مارتے ہیں، سزا دیتے ہیں. ٹیچرز بسا اوقات کم علمی کی وجہ سے بچوں کو سزا دے دیتے ہیں. تو میں اکثر پیرنٹس کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ بچوں کو چھوڑ دیں اپنی حالت پر، وہ اپنی رفتار سے سیکھیں گے. آپ 100 کے جی کی بوری سیمنٹ، 100 کے جی آف سیمنٹ، if you give that to a boy and he takes that on his shoulder, he will not carry it. But if you give him 5 kg of cement, he will carry it and he will take it to the destination. وہ اپنی منزل تک اس کو لے کر چلا جائے گا. تو ہم نے ان کے رفتار کے مطابق ان کو چیزیں پڑھانی ہے اور ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو یہ چیزیں والدین کو سمجھانا کبھی کبھار بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور اب جو بہت بڑی مشکل اس وقت مجھے درپیش ہے، ریحان فاؤنڈیشن سے اے آئی کورسز کرنے کے بعد میں نے اپنے اسکول کے بچوں کو اے آئی پڑھانا شروع کیا. تو سب سے پہلے میرا ان سے مطالبہ تھا کہ آپ لوگ لیپ ٹاپ خریدیں. شرمین، آپ یقین کریں 500 بچوں میں صرف 10 بچوں نے لیپ ٹاپ لیے ہیں. اب والدین کو یہ بات سمجھانا کہ لیپ ٹاپ کتنا ضروری ہے وہ نہیں مان رہے. کہتے ہیں نہیں ہمارے بچے خراب ہو جائیں گے، بچے فیس بک پر جائیں گے، یوٹیوب کو استعمال کریں گے. جب ہم بچوں کو نہیں سکھائیں گے تو وہ یقیناً سوشل میڈیا کا غلط استعمال کریں گے. لیکن جب ہم بچوں کو سکھائیں گے تو بچے تو غلط استعمال نہیں کریں گے، بچے تو اچھا اس کو استعمال کریں گے. تو یہ ایک چیلنج ہے اس وقت ہمیں درپیش. بہت تھوڑے والدین ایسے ہیں جو اس کو سمجھ رہے ہیں. اب مجھے تو پتہ ہے، میں ٹیچر ہوں، 26 سال سے میں پڑھا رہا ہوں. جو بڑے بچے ہیں سب کے پاس موبائل موجود ہیں، سب فیس بک Yes. استعمال کرتے ہیں، سب یوٹیوب پر موویز دیکھتے ہیں. تو ہم ان کو کام نہیں دیں گے تو وہ اس کو غلط استعمال کریں گے. ہم ان کو کام ضرور. دیں گے تو وہ کام میں استعمال کریں. میں فرض کرے آپ کے گھر میں کوئی چری ہے، نائف، یو ہیو اے نائف ایٹ ہوم فار ایگزامپل. Yes, yes. You use that knife at home in your kitchen for cutting vegetables, Yeah. fruit, meat. لیکن اگر آپ ان کاموں کو چھوڑ دیں، یہ جو فروٹ کو ہم کٹ کرتے ہیں، ویجیٹیبلز کو کٹ کرتے ہیں اور سبزیاں وغیرہ کاٹتے ہیں، تو پھر کیا کریں گے لوگ؟ اس کو مارنے کے لیے استعمال کریں گے. تو ہمیں نائف، بے شک سوشل میڈیا ایک نائف ہے، یہ ایک چاقو ہے، چھری ہے. ہمیں بچوں کو سکھانا ہے کہ اس کو کچن میں استعمال کرنا ہے. آپ فروٹ کاٹنے کے لیے صحیح اس کو استعمال سے استعمال کریں، سکھانا ہے ہمیں. ہمیں اس کا استعمال سکھانا ہے. تو یہ والدین کی سمجھ میں یہ باتیں آنا اب تھوڑا مشکل ہے. لیکن وی آر ٹرائنگ ٹو اوور کم دس چیلنج اینڈ انشاءاللہ ہوپفلی وی ول ڈو دس ان the future. سر، آپ نے بہت بہترین طریقے سے سمجھایا، مجھے بہت اچھا لگا آپ کا یہ طریقہ. سر، بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کون سا طریقہ اپناتے ہیں؟ بہت اچھا بہت سارے سوال ہے. جی، بہت سارے وقت میں بچوں کو صرف سکھانے سے بچے کو بہت سمجھ میں نہیں آتا. ہم لوگ کو بہت سارا وقت میں بچوں کو موٹیویٹ بھی کرنا پڑتا ہے. سو اس وقت آپ کیا یا کون سا طریقہ اپناتے ہیں جو ہمیں بتلائیں؟ اچھا آپ سے ایک سوال میں پوچھتا ہوں شرمین، آپ کو اردو زبان آتی ہے، آپ نے اردو زبان کہاں سیکھی ہے؟
میں میں بنگلہ دیش سے ہوں، مجھے اردو خاص نہیں آتی، میں اچھا اردو بہت ٹھیک ہے. آپ کو بنگالی زبان آتی ہے؟ یس. آپ نے بنگالی زبان کہاں سیکھی؟ میں بنگلہ دیش میں پلی بڑی ہوں، تو گھر میں. اکثر آپ نے بنگالی زبان میرے گھر امی میں ابو سیکھی؟ میرے امی ابو بہاری ہیں، پھر بھی میں نے خاص طور پر اسکول کالج پر تو ہمیشہ بنگلہ ہی بولنا ہوتا ہے، سو بنگلہ زبان مجھے ٹھیک ہے. زبان میں آپ کی بیٹھا ہوا ہے، آپ اور اردو آپ کی مجھے مادری آپ کی مادری زبان کون سی ہے؟ مادری زبان. اردو. اچھا، اردو آپ نے گھر میں سیکھی؟ یس. آپ کے والدین نے جب آپ پیدا ہوئی تو انہوں نے کون سا اسکول میں آپ کو داخل کیا اردو سیکھنے کے لیے؟ اردو سیکھنے کے لیے کوئی بھی اسکول میں داخل نہیں کیا. لیکن اس کے باوجود آپ اردو میں ماشاءاللہ اچھی بات کر سکتی ہیں، تو آپ کو کیسے اردو میں بات کرنا آسان ہوا؟ کیسے آپ نے اردو سیکھی؟ میں اردو سیکھی گھر میں سب کچھ سے بات کرتے کرتے. سب سے پہلے جب آپ پیدا ہوئی تو آپ بات نہیں کر سکتی تھی، آپ بات کو سن سکتی تھی. ایم آئی رائٹ؟ یس. اچھا، اب یہ سوالات پوچھنے کا مقصد یہ ہے شرمین کہ شروع میں نیچرل ایک پروسیس ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. ہم کوئی بھی، میں پشتو، میری مادری زبان ہے پشتو، میں پشتو بولتا ہوں. آپ اردو اسپیکنگ ہیں، آپ اردو بولتی ہیں. اچھا، گھر میں والدین کوئی طریقہ کار اختیار نہیں کرتے زبان سکھانے کے لیے. وہ کرتے کیا ہے؟ بار بار ہم سنتے ہیں والدین کو، ماں کو سنتے ہیں، باپ کو سنتے ہیں، بھائی کو سنتے ہیں، بہنوں کو سنتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، پھر ہم سنتے رہتے ہیں. قریب 2 سال تک ہم اپنے قریب جو رشتہ دار ہیں، جو گھر کے افراد ہیں، ان کو سنتے رہتے ہیں. تو ہمیں زبان آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں نیچرل پروسیس آف لرننگ. پہلی بات بچوں کے سکھانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ بچے بار بار ایک سبق کو سنیں، ہم ریپیٹ کرتے جائیں، ہم ان کو سنائیں، یہ بچے سیکھیں گے. اس کے علاوہ اس سے زیادہ کامیاب کوئی پروسیس نہیں ہے دنیا میں. یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. یہ ہے پہلا پروسیس، اور یہ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو مثال دی کہ گھر میں جو زبانیں ہم سیکھتے ہیں وہ کسی اسکول میں نہیں جاتے، ہم کوئی ٹیوشن پڑھنے نہیں جاتے، ہم بار بار سنتے ہیں تو ہمیں زبانیں یا آ جاتی ہیں، ہم بولنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کے اندر آپ شوق ڈیولپ کریں. جب بچوں کے اندر شوق ہوگی، مثال کے طور پر کسی بچے نے کوئی اچھا کام کیا، آپ اس کو سٹار دے دیں. آپ 10 سٹار لینے کے بعد بچے کو ایک بڑا سٹار دے دیں. 10 بڑے سٹار لینے کے بعد آپ بچے کو ایک پین دے دیں، پینسل دے دیں. 10 بڑے پینسل لینے کے بعد آپ ان کو کوئی کی چین دے دیں یا میڈل دے دیں. 10 بڑے میڈل لینے کے بعد ہم ان کو اسکول بیگ دے دیں. 10 بیگ لینے کے بعد آپ ان کو کوئی کیش پرائز دے دیں. اچھا، جب بچے اچھے کام پر ان کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی تو بچے خود بخود اچھے کام کی طرف جائیں گے اور اچھی پڑھائی کی طرف جائیں گے، محنت کی طرف جائیں گے. جب کوئی ان کو حوصلہ افزائی دینا بند کر دیتا ہے تو بچے لرننگ چھوڑ دیتے ہیں. اور مجھے یاد ہے، میں بھی اسٹوڈنٹ، اب بھی اسٹوڈنٹ ہوں، پہلے بھی جب اسکول اسٹوڈنٹ تھا تو مجھے ان اساتذہ کرام سے بہت محبت تھی جو اساتذہ کرام ہمیں انکریج کرتے تھے، ہماری حوصلہ افزائی کرتے تھے، ہماری غلطیوں سے درگزر کرتے تھے. کیونکہ ہم بچے تھے، کبھی کاپی مکمل نہیں ہے، کبھی ٹیبل یاد نہیں کیے، کبھی انگلش کا سبق یاد نہیں کیا، کبھی اردو کا سبق یاد نہیں کیا. تو ہم بھی تو ایسے ہی تھے. لیکن جو ہمارے اساتذہ کرام درگزر کرتے تھے، میں اب بھی ان کو دیکھتا ہوں، میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اچھا پڑھایا، یا اللہ تعالیٰ آپ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے بچوں کو کامیابی عطا فرما دے. تو دوسری بات ہے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں. تیسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی حوصلہ شکنی والا لفظ ہم اپنی زبان سے نہ نکالیں. مثال کے طور پر ہم کبھی کبھی شرمین، آپ بچوں سے کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا تم یہ نہیں سیکھ سکتے، تم نے ہوم ورک کیوں نہیں کیا؟ ہاں مجھے پتا تھا، مجھے پہلے ہی معلوم تھا تم اس قابل نہیں ہو کہ تم یہ سیکھ سکو. کیوں ٹیبل یاد نہیں؟ ہاں تمہارا خاندان ہی ایسا ہے، فلاں فلاں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں ٹیچرز کرتے رہتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں بالکل بند کر دینی چاہیے.
ہمیں ایک بھی ایسا نیگیٹو لفظ اپنی منہ سے نہیں نکالنا چاہیے جس سے بچوں کی حوصلہ شکنی ہو. آپ حوصلہ افزائی والا ماحول کریٹ کریں. ایک ہے رون رچ ہارٹ، ان کی ایک کتاب ہے کریٹنگ کلچر آف تھنکنگ، 8 فورسز دیٹ کریٹس کلچر آف تھنکنگ ایٹ اسکولس. ان کی ایک کتاب ہے، آپ اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، اس کو ضرور پڑھیں. انہوں نے لکھا ہے 8 چیزیں بتائی ہیں کہ آپ بچوں کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں، آپ ان کی سکلز کو کیسے آگے لے کر جا سکتی ہیں ایز اے ٹیچر. تو انہوں نے 8 چیزیں بتائی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ بچوں کو موٹیویٹ کریں، آپ بچوں کو ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے سامنے بڑی بڑی مثالیں ان کو بڑی مثالیں بتائیں. مثال کے طور پر آپ فزکس سیکھنے والے کسی بچے سے کہیں کہ آپ آئنسٹائن بن سکتے ہیں. کوئی آئنسٹائن آسمان سے اترا تھا؟ انہوں نے محنت کیا، آئنسٹائن بن گیا. نیوٹن کوئی آسمان سے اترا تھا؟ انہوں نے محنت کی، محنت کے بعد وہ بن گیا. آپ ان کے سامنے بڑی مثالیں رکھیں کہ آپ نے یہ بننا ہے. آپ کو جیسے ریحان صاحب کہتے ہیں آپ نے ایجوکیشن والا بننا ہے. آپ نے آپ کے نام کے ساتھ لکھا ہے شرمین اختر ٹیکنالوجی والے. آپ نے ٹیکنالوجی کو سیکھنا ہے، پروموٹ کرنا ہے. تو آپ بچوں کو ویژن دیں، کہ بڑا ویژن دیں، ان کو سکھائیں کہ آپ نے یہ بننا ہے، وہ بننا ہے. تو آپ ان کو اس ویژن کے پیچھے، اس گول کے پیچھے لگائیں. یہ چند ایسی چیزیں ہیں جس سے بچوں کے اندر بہت تبدیلی آئے گی. اور آخری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو آپ ایک طریقہ کار سے ان کو پڑھانا بند کر دیں. آپ ٹیکنالوجی کا ضرور استعمال کریں. آپ اسکرین کے ذریعے پڑھائیں، آپ لیپ ٹاپ کا استعمال کریں، آپ پروجیکٹر کا استعمال کریں، آپ موبائل کا استعمال کریں. آپ طریقہ کار تبدیل کرتے جائیں. اور سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ جو بچے نہیں سیکھ رہے، جو مشکلات ہیں، آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں. فلاں طالب علم ہے، 8 سال ان کی عمر ہے، کلاس 2 میں پڑھتا ہے، میں ان کو انگریزی پڑھاتا ہوں، اس کو انگریزی سیکھنے میں دقت ہو رہی ہے، آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں. تو چیٹ جی پی ٹی آپ کو بہت سے طریقے بتائے گا. آپ ان طریقوں کو فالو کریں تو آپ شرمین اختر ٹیکنالوجی والی ایک بہت بہترین ٹیچر بن جائے. اور آپ کو بہت سے طریقے آ جائیں گے کہ بچوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ان کو کیسے انگیج رکھنا ہے. تھینک یو سر. انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعا رہیں گے تو ضرور میں ایک اچھی ٹیچر بننے کی کوشش ہے. سر آپ کے تو کیریئر میں بہت لمبی عرصہ ہوئے، تو یہ اتنا لمبی عرصہ میں آپ کوئی خاص وقت جو آپ کو بہت اچھا فیل کراتا ہو، جہاں میں اچھا کام کر رہی ہوں، سو پلیز بتائیے اگر ہمیں. شرمین، ہر روز جب میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کوئی چیز سیکھتے ہوئے دیکھتا ہوں اس وقت مجھے بہت زیادہ اچھی فیلنگز محسوس ہوتی ہے. بہت زیادہ جب میں بچوں کو کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، کوئی چیز سیکھ کر دوسروں کے ساتھ جب وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں ہر روز. اور جو کچھ نئی چیز میں پڑھاتا ہوں، بعد میں جب میں اسسمنٹ کرتا ہوں اور اس کے دوران مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس طالب علم کو یہ چیز وہ سیکھ گیا ہے، تو ہر روز مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. جب میں ٹیچرز کو دیکھتا ہوں وہ دوسرے اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت مجھے بہت اچھی فیلنگز ہوتی ہے. جب میں اسسمنٹ کرنے جاتا ہوں کلاس رومز کے اندر، میں ٹیچرز کو دیکھتا ہوں وہ سپورٹیو ہوتے ہیں، بہت سپورٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، درگزر کرتے ہیں اور ان کو بار بار سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ روزانہ کے لمحات ہیں، روزانہ یہ خوشیاں مجھے ملتی ہیں اور مہینے میں مجھے ہزاروں خوشیاں ملتی ہے. اس لیے میں ہمیشہ جوان رہتا ہوں اور ہمیشہ خوش رہتا ہوں. ہمیشہ خوش رہیے، یہی دعا ہے. تھینک یو. آپ بھی. سر ہم ابھی تو دور بہت آگے بڑھ رہی ہے، ٹیکنالوجی اے آئی اس طور پر دنیا بڑھ رہی ہے، تو آپ ایڈوکیشن پر اس کا استعمال ہم لوگ کیسے کر سکیں؟ آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں. بہت کیسے سمپل ہے. جواب دینا چاہتے ہیں؟ مثال کے طور پر کوئی ٹیچر ہے وہ سائنس پڑھاتا ہے یا اردو پڑھاتا ہے، تو اب انہوں نے سب سے پہلے لیسن پلان بنانا ہے. لیسن پلان میں سب سے پہلے ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس لیسن پلان کا مقصد کیا ہے، یعنی ایس ایل اوز کیا ہے، اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم. آپ اس سبق کی تصویر لے لیں، آپ اس کو چیٹ جی پی ٹی میں اپلوڈ کر دیں.
चैट जीपीटी से कहें इसके स्मार्ट एसएलओज मुझे बनाकर दे दे। चैट जीपीटी आपको स्मार्ट एसएलओज बनाकर दे देगा, एक बात। दूसरी बात, फर्ज करें आज आप 3 लाइनें पढ़ा रही हैं अपने स्टूडेंट को, आप उन 3 लाइनों को या चैट जीपीटी में लिखें या उसकी तस्वीर लेकर अपलोड कर दें। आप चैट जीपीटी से कहें कि मैं इसमें कौन से विजुअल एड्स और ऑडियो एड सपोर्टिंग मटेरियल क्या इस्तेमाल करूं। चैट जीपीटी आपको बताएगा आप ये मटेरियल इस्तेमाल करें। उसके बाद आप वही 3 लाइनों के बारे में चैट जीपीटी से पूछें कि मुझे बताएं कि मैं इसके लिए कौन सी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करूं ताकि बच्चों को अच्छी तरह ये सबक याद हो जाए। चैट जीपीटी आपको बहुत से तरीके बताएगा, एक्टिविटीज़ बना कर देगा, आप उसको इस्तेमाल करें। फिर आप कहें कि मैं असेसमेंट किस तरह करूं, चैट जीपीटी आपको असेसमेंट के सवालात भी दे देगा। आप उसका कोई टेस्ट बनाना चाहती हैं, चैट जीपीटी से कहें ये 3 लाइनें मैंने बच्चों को पढ़ाई हैं, आप इसका कोई टेस्ट बनाकर मुझे दें। मैं खाली जगह कितने खाली जगह हों, ट्रू फॉल्स हों, उसमें लॉन्ग आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हों, तो आप एक्सरसाइज बताएं या ना बताएं। आप सिर्फ उनको ये कहें कि मेक एक्सरसाइज फ्रॉम दीज 3 लाइन्स, या उर्दू में कहें या अपनी लोकल ज़ुबान में चैट जीपीटी को बताएं, तो चैट जीपीटी उसका एक्सरसाइज बनाकर आपको दे देगा। तो चैट जीपीटी तो बहुत ज़्यादा हमारी मदद कर रही है, यानी एआई तो बहुत ज़्यादा हमारी मदद कर रही है। फिर आप बच्चों से, जैसे आप बैच 5 की तालिबा हैं, तो आप रिव्यूज़ रिकॉर्ड करवाती हैं टेक टॉक्स पर। Yes. आप बच्चों से जो आपने 3 लाइनें पढ़ाई हैं, आप बच्चों से कहें कि स्ट्रीम यार्ड पर इसको रिकॉर्ड करें। अगर स्ट्रीम यार्ड इनके पास घर में नहीं है तो स्कूल में कोई सहूलत दे दें। अगर स्कूल में नहीं है तो आप उनसे कहें अपने वालिद के मोबाइल से छोटी सी वीडियो बनाएं, आज के सबक में आपने क्या सीखा, आप उसको अपलोड कर दें और इसकी डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी से बनाएं। तो एआई बहुत कारआमद है एजुकेशन में, और मैं तो समझता हूँ हर टीचर को एआई सीखनी चाहिए, हर टीचर की के लिए ये बहुत लाजमी है। बहुत इम्पोर्टेंट है। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके इस प्रोफेशनल लाइफ में कोई मेमोरेबल डे, हर लाइफ में बहुत सारे मेमोरेबल डे होती है जो मुझे इंसान को याद करके खुशी होती है, अब चेहरा में मुस्कुराहट चली आती है। सो ऐसा कुछ खास बात जो आपकी लाइफ की खूब मेमोरेबल हो। शर्मीन, बहुत ज़्यादा मेमोरेबल डेज हैं मेरे, एंड बिकॉज आई वॉज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट एट स्कूल एंड इवन इन कॉलेज एंड इवन इन माई यूनिवर्सिटी। लेकिन एक बात मैं हमेशा याद रखूँगा और मैं अपने उस टीचर के लिए हमेशा दुआएं दूंगा, वो अब भी ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे। मैंने एक गलती की जब मैं क्लास 9th का तालिब इल्म था 1994 में। तो मुझसे गलती हुई, मैं कुछ टीचर्स ने हमें वरगलाया, दूसरे टीचर के ख़िलाफ़ स्ट्राइक निकाली, हड़ताल की। तो हम नासमझ थे, 9th क्लास का मैं तालिब इल्म था, तो मैंने स्ट्राइक उस टीचर के ख़िलाफ़ स्ट्राइक किया। बहुत से दूसरे स्टूडेंट्स भी थे। तो उस टीचर को पता चल गया कि नकीबुल्लाह भी उनमें शामिल था। तो 3 महीने बाद एक दिन उसने मुझसे पूछा कि नकीब बेटा इधर आए। मैं उनके पास चला गया। उसने मुझसे पूछा कि जी नकीब बेटा बताइए, आप भी उस स्ट्राइक में थे? क्योंकि हमारी तस्वीर मौजूद थी, मैं इनकार नहीं कर सकता था, और एक तस्वीर हमारी अखबार में भी छपी। तो मैंने कहा जी सर, मैं उस स्ट्राइक में मौजूद था, मैंने आपके ख़िलाफ़ हड़ताल किया। तो मुझे उस उस्ताद ने बताया कि तालिब इल्म का काम है गलती करना, उस्ताद का काम है माफ़ कर देना। मैंने आपको माफ़ कर दिया है। मैं इतना खुश हुआ। ये 94 की बात है और अब है 2025, तो 31 साल पहले की बात है। ये मेरे लिए बहुत यादगार लम्हा है। मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा कि मेरे उस्ताद की, मेरी गलती पर मेरे उस्ताद ने सज़ा देने के बजाय मुझे माफ़ कर दिया। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी कहता हूँ, आप बच्चे कोई गलती करते हैं आप उनको माफ़ कर दिया करें, छोड़ दिया करिए। बच्चे हैं, ये खुद उनको पता चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। आप उनको सपोर्ट दें, उनको अच्छी बातें बताएं, सबक में मशगूल रखें, आप उनकी गलतियों से दरगुजर करते रहिएगा, तो ये बच्चे आपको हमेशा दुआएं देंगे, जैसे मैं अपने उस्ताद को करता हूँ, बहुत दुआएं देता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती लम्हा था और बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल। जान के मुझे बहुत खुशी हुई आपके ये
ہسٹری سن کے مجھے بہت اچھی لگی. تھینک یو سر. میں جانتی ہوں آپ بہت بزی رہتے ہیں پر پھر بھی آپ وقت نکال کے مجھے وقت دیے، اس کے لیے بہت 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 شکریہ. آپ سے بات کرنے کی مجھے بہت پہلے سے ہی انتظار تھی کہ میں آپ سے کب بات کروں. باتیں تو ختم کرنے کی دل ہی نہیں چاہ رہی ہے مجھے، پھر بھی ختم کرنی ہو رہی ہے. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ. اور میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ نے مجھے انٹرویو کے لیے کال دی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ حافظ.